अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। जल्दबाजी में उठाए गए एक ऐसे कदम की कहानी जिसके बाद पछतावे मेरा मुकद्दर बन गए। मेरा नाम वकार है। मैं फोर्ट अब्बास शहर का रहने वाला हूँ। मैं अक्सर बैठकर अपनी ज़िंदगी के पिछले औराख पलटता हूँ और अपने माजी पर नज़र दौड़ाता हूँ तो सिवाय पछतावे के कुछ मेरे हाथ नहीं आता। मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर मैं इस तरह शकलमंदी और ठंडे दिमाग से काम लेता तो आज मैं खुद इस मकाम पर ना होता, या फिर शायद मकाफाते अमल इसी का नाम है। मैंने जल्दबाजी और बदले की आग में जो गड्ढा किसी दूसरे के लिए खोदा था, आज इसी गड्ढे में मैं खुद पड़ा हूँ और गुजरे हुए वक्त को पछता रहा हूँ। मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आइए आपको भी आज अपने मासी के इस दौर में लिए चलता हूँ। आप मेरी कहानी सुनिए और मुझे बताइए, क्या मैंने गलत किया, या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या जो कुछ भी मैंने किया वो ठीक था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं 12 साल का था और मेरी बहन नूर 5 साल की थी और हमारी अम्मी का इंतकाल हो गया। सहन में पड़ी अपनी माँ की मैयत को मैं हैरान नजरों से देख रहा था और फिर अचानक मेरा सकता इस वक्त टूटा जब मेरे पहलू में खड़ी मेरी बहन चीख चीख कर रो रही थी। मैंने हैरान नजरों से उसकी जानिब देखा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं भागकर अम्मी की चारपाई के पास जाऊं, उनको देखूं या अपनी बहन की तरफ देखूं। फिर मैंने कुछ लम्हे तक दोनों तरफ देखता रहा और कुछ सोचने के बाद मैंने वहीं खड़े खड़े अपनी बहन को पकड़कर उसे अपने साथ लगाया और यहीं इसी जगह अपने सहन में जब मैं 12 साल का था, मैं बड़ा हो चुका था। हमारी माँ हमें इस भरी दुनिया में अकेले छोड़कर रुखसत हो चुकी थी। गो के बाप का साया सर पर मौजूद था और हमारे बाप ने हम दोनों को चिड़िया के बच्चों की तरह समेट कर अपने सीने से लगा लिया था। हमारे अब्बू भी हम पर बहुत जान निछावर करते थे, मगर हम माँ की ममता से महरूम हो चुके थे और ये सदमा मेरे लिए तो जानलेवा था। मगर आजमाइश की इस घड़ी में मैं बड़ा बन चुका था। मैं नूर के लिए बड़े भाई का किरदार अदा करने लगा। मैं अपनी बहन को हर वक्त समझाता, उसे अपने साथ रखता, उसे खेल में मशगूल रखता, रात को उसे कहानी सुनाता, हर वो काम करने की कोशिश करता जो उसके लिए अम्मी करती थी, ताकि उसे अम्मी की कमी का कम से कम एहसास हो। और मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं अपनी इस कोशिश में बड़ी हद तक कामयाब भी हो रहा था। मगर दिन तो जैसे तैसे गुजार ही लेता था। मगर जैसे ही रात होती, नूर बेचैन होकर सारे घर में अम्मी को तलाश करना शुरू कर देती थी और उसकी बेचैनी और बेकरारी देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मुझे तो इस बात की समझ थी कि अम्मी अब जा चुकी हैं और वो कभी वापस नहीं आएंगी, मगर नूर अभी बच्ची थी और वो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं थी। मुझे याद है कि चंद माह पहले एक बार हमारी अम्मी का ऑपरेशन हुआ था और वो 3 दिन के लिए अस्पताल में रुकी थी। इसी वाक़ये को याद करते हुए नूर अब भी यही कहती थी कि नहीं भैया, अम्मी का ऑपरेशन होगा, अब भी अम्मी अस्पताल गई होंगी, अम्मी वापस आ जाएंगी। और मैं नूर को झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता था। मैं फौरन नहीं में सर हिला देता और इसे कहता, नहीं नूर, अम्मी अल्लाह मियाँ के पास गई हैं, इन्हें तकलीफ बहुत थी ना, इसीलिए अल्लाह मियाँ ने इन्हें अपने पास बुला लिया है, अब इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर नूर हैरान नजरों से मेरी जानिब देखती और उसने जो अगली बात कही उसने तो मेरा दिल चीर कर रख दिया। नूर मासूम सा चेहरा मेरी जानिब उठाकर कहने लगी, तो फिर अम्मी अकेली क्यों अल्लाह के पास चली गई, हमें यहाँ क्यों छोड़ गई? अम्मी तो हमें कभी भी छोड़कर अकेले नहीं जाती थी, हमें अल्लाह के पास जाते हुए भी साथ लेकर जाती ना। मैं अपने हलक में अटके हुए आंसुओं के गोले को बामुश्किल पीछे धकेलता और आंखें झपक झपक कर आंखों में आने वाले आंसुओं को रोककर जब्त करते हुए से कहता, अगर हम भी अम्मी के साथ चले जाते तो बाबा पीछे अकेले रह जाते ना नूर। इसी तरह से सकते तड़पते दिन गुजरते जा रहे थे और वक्त इंसान को सब कुछ सिखा ही देता है। और वो कहते हैं ना, जो सबक इंसान को उस्ताद और किताबें नहीं सिखा सकती, वो सबक इंसान को वक्त सिखा देता है। धीरे धीरे नूर को भी ये बात समझ आ गई थी कि अम्मी अब अल्लाह मियाँ के पास चली गई हैं और वहाँ से कभी वापस नहीं आएंगी। घर में अम्मी की जिम्मेदारी मैंने संभाल ली थी। हमारे रिश्तेदारों, खालाओं और फुप्पो ने अब्बू को बहुत मशवरा दिया कि इन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, ताकि घर में बच्चों का ख्याल रखने के लिए और खाना पकाने के लिए कोई औरत तो मौजूद होनी ही चाहिए। मगर अब्बू ने साफ साफ इनकार कर दिया
اور انہوں نے کھانا پکانے کے لیے ہمارے محلے کی ہی رشیدہ خالہ سے بات کی۔ رشیدہ خالہ ایک بزرگ خاتون تھیں اور بیوہ تھیں۔ وہ لوگوں کے گھروں میں اس طرح چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتی تھیں۔ ابو نے رشیدہ خالہ سے بات کر لی کہ وہ روزانہ شام کے وقت آ کر ان کے گھر میں ہانڈی بنا جایا کریں اور رات کی روٹی بھی بنا دیا کریں گی۔ صبح کا ناشتہ ابو باہر سے لے آتے تھے اور دوپہر کے وقت رات کی بچی ہوئی ہانڈی موجود ہوتی تھی اور ابو تندور سے روٹی لے آتے تھے۔ یوں ہمارے گھر کا سرکل چل رہا تھا اور نور کو کافی حد تک میں نے سنبھال لیا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میں نور کے لیے ماں کا کردار ادا کرنے لگا تھا۔ وقت یوں ہی پڑ لگا کر گزرتا رہا۔ انہی دنوں خالہ رشیدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، مگر موت سے پہلے خالہ رشیدہ نے گاؤں سے اپنے بھائی کے بیٹے عاصم کو بلوایا اور ابا سے ملوایا۔ بقول خالہ رشیدہ کے عاصم بہت ہی نیک اور شریف لڑکا تھا۔ وہ 12ویں جماعت کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ چکا تھا۔ خالہ رشیدہ کے بھائی اور بھابھی کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا تھا اور ان کا بیٹا عاصم وہیں گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں قیام پذیر تھا۔ خالہ رشیدہ کو اپنے بھائی کے اکلوتے بیٹے کی بھی فکر تھی۔ جس رشتہ دار کے پاس عاصم قیام پذیر تھا، انہوں نے اسے پڑھایا لکھایا بھی تھا اور ان کے ساتھ وہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹا دیا کرتا تھا، اسی لیے وہ اب تک وہیں پر رہائش پذیر تھا۔ مگر اب مرنے سے پہلے خالہ رشیدہ اسے کسی ایسے ہاتھوں میں سونپنا چاہتی تھیں جس پر انہیں یقین ہو، اور اسی لیے انہوں نے ابا سے درخواست کی کہ وہ عاصم کو اپنی سرپرستی میں لے لیں۔ ابا نے فوراً حامی بھر لی۔ اب عاصم ہمارے ہی گھر کے ایک بیرونی کمرے میں رہتا تھا۔ عاصم میرا اور ابا اور دکان کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹا دیتا تھا اور گھر میں کچن میں بھی ہاتھ بٹا دیا کرتا تھا۔ زیادہ تر وہ گھر کا ہانڈی روٹی کا کام وہی سنبھالتا تھا۔ یوں عاصم ہمارے گھر میں گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے رہنے لگا۔ جب عاصم نے ہمارے گھر میں رہنا شروع کیا تو میں نے نوٹ کیا کہ خالہ رشیدہ کی بات 100% سچ تھی۔ عاصم واقعی بہت نیک شریف اور مخلص لڑکا تھا۔ میرے ابا بھی دل کے بہت نرم اور اچھے انسان تھے۔ انہوں نے جب ایک بار عاصم کو اپنے گھر رکھنے کی حامی بھر لی تو پھر اس کے بعد مجھ میں اور عاصم میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ ابا جب بھی کپڑے خریدتے تو جو چیز میرے لیے خریدتے وہی عاصم کے لیے بھی خریدتے تھے۔ حالانکہ ابا جب بھی عاصم کے لیے کوئی چیز لے کر آتے تو وہ ضرور شرمندہ ہو جاتا تھا اور ہمیشہ انکار کرتا تھا کہ آپ کا مجھ پر ویسے ہی احسان کافی ہے۔ مگر ابا اس کی یہ بات ہمیشہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتے تھے، اور ابا وہی کرتے تھے جو ابا کا دل چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ عاصم کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی کسی بات کا ابا پر اثر نہیں ہوگا، لہٰذا اس نے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب ابا جو بھی چیز عاصم کے لیے لاتے تھے وہ خاموشی سے خوشی خوشی تھام لیتا تھا۔ میں نے بھی 12ویں جماعت پاس کرنے کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور ابا کے ساتھ کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹانے لگا، کیونکہ ابا کی بھی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی۔ شاید وہ بھی اکیلے سب کچھ سنبھالتے سنبھالتے تھک گئے تھے۔ اماں کی موت کے بعد وہ اکیلے پڑ گئے تھے۔ انہوں نے میرے اور نور کی خاطر دوسری شادی تو نہیں کی تھی، مگر خود جو انہوں نے ایک جذباتی سہارا کھو دیا تھا وہ زندگی میں انہیں دوبارہ نہ مل سکا۔ اچھے ہمسفر کی مثال بھی ہوا میں آکسیجن کی طرح ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اچھے ہمسفر کی کمی ہو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے زندگی میں دھیرے دھیرے آکسیجن کی کمی ہونے لگی ہے۔ اپنے دل کی بات کہنے کے لیے، دل کی بات شیئر کرنے کے لیے، دکھ بانٹنے کے لیے ابا کے پاس اب کوئی سہارا موجود نہیں تھا۔ گو کہ ہم ہر پل ابا کے ساتھ تھے، مگر شاید ہم بچے تھے، اسی لیے وہ ہم سے کاروبار کی ہر اونچ نیچ کو چھپا جاتے تھے۔ ہر خوشی کی خبر وہ ہمارے ساتھ شیئر کر لیا کرتے تھے اور ہر دکھ اور غم کو اپنے اندر چھپا لیتے تھے۔ پر شاید یہی غم جن کو ابا چپ کے اپنے دل میں چھپا رہے تھے یہ اندر ہی اندر ابا کو کھانے لگے تھے اور ابا آہستہ آہستہ چرپائی سے لگ گئے تھے۔ ابا کے کاروبار کو تو میں پہلے ہی مکمل طور پر سنبھال چکا تھا، مگر اب میں جب بھی اپنے بیمار باپ کی طرف دیکھتا تھا تو میرا دل خوف سے کانپنے لگتا تھا۔ مجھے اماں کی موت کا وہ منظر یاد آ جاتا تھا اور مجھے اپنے گھر کے آنگن میں پھر سے موت کے فرشتے کی قدموں کی آہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ میں خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ اب کسی دن موت کا فرشتہ آئے گا اور میرے باپ کو بھی لے جائے گا، اور میرا یہ خوف ایک دن حقیقت کے روپ میں میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جس دن ابا رات کو کھانا کھا کر اچھے بھلے سوئے تھے، مگر صبح جب میں انہیں اٹھانے کے لیے ان کے کمرے میں گیا
تو وہ سکون سے آنکھیں بند کیے سو رہے تھے۔ بار بار ہلانے پر بھی جب انہوں نے آنکھیں نہ کھولی تو میں نے چیخ کر عاصم کو آواز دی۔ میری چیخ سن کر عاصم ننگے پاؤں بھاگتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ پھر وہ بھی میرے ساتھ ابا کو جھنجھوڑنے لگا۔ بھاگ کر وہ کچن سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لایا اور ابا کے منہ پر چھینٹے مارنے لگا۔ جب ہم نے ابا کے وجود میں کوئی حرکت نہ دیکھی تو میں نے عاصم سے کہا کہ بھاگ کر جاؤ، ڈاکٹر کو بلا لاؤ۔ عاصم نہ جانے کس اسپیڈ سے گھر سے نکلا تھا کہ وہ 5 منٹ کے اندر ہی ڈاکٹر کو لے کر گھر میں واپس بھی پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے ابا کا چیک اپ کیا اور پھر مایوسی سے سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ ان کو گزرے ہوئے بھی شاید کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ میں خالی خالی نظروں سے اپنے باپ کے مردہ چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ موت زندگی کو شکست دے چکی تھی۔ میں اور نور ایک بار پھر سے خالی ہاتھ کھڑے تھے۔ ہم دونوں دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ ابا ہمیں چھوڑ کر منو مٹی تلے جا سوئے تھے، اور اس موقع پر عاصم نے ہم دونوں کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ اس نے سگے بھائیوں سے بڑھ کر میرا خیال رکھا تھا۔ وقت پھر سے پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ جس وقت ابا کی وفات ہوئی اس وقت نور نے 10ویں جماعت کے پیپر دیے تھے۔ نور مزید آگے پڑھنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اسے کالج میں ایڈمیشن دلوا دیا تھا۔ ابا کی وفات کے بعد بھی عاصم ہمارے گھر ہی رہائش پذیر تھا۔ میں نے عاصم سے اس بارے میں کوئی بھی ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے عاصم پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ صرف بیرونی کمرے تک محدود رہتا تھا۔ کچن کا ایک دروازہ پچھلی جانب کھلتا تھا، وہاں سے وہ کچن میں چلا جاتا اور کچن کا کچھ کام بھی نمٹا دیتا تھا۔ دوپہر کو نور کے کالج سے گھر آنے سے پہلے وہ دوپہر کی ہانڈی روٹی بنا لیتا تھا۔ 2 بجے میں نور کو کالج سے لے کر گھر جاتا، پھر عاصم میرے لیے اور اپنے لیے کھانا نکال دیتا اور ہم دونوں کھانا کھا کر دکان پر آ جاتے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ ابا کی وفات کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا جب اچانک یہ مجھ پر ایک ہولناک انکشاف ہوا۔ اس انکشاف نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے کبھی یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن اتوار کا دن تھا۔ نور گھر پر ہی تھی اور عاصم بھی گھر پر کھانا تیار کر رہا تھا۔ 2 بجے کے قریب عاصم نے مجھے میسج کیا کہ بھائی آ کر کھانا کھا جائیں۔ میں گھر آ گیا۔ میں بیٹھا اور عاصم میرے لیے کھانا لینے چلا گیا۔ عاصم کا موبائل میز پر پڑا تھا۔ موبائل پر میسج کا نوٹیفیکیشن آیا اور جیسے ہی نوٹیفیکیشن آیا موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اسکرین پر میں نے جو نمبر دیکھا تو ایک دم میرے ذہن میں جھماکہ ہوا کہ یہ تو نور کا نمبر ہے۔ میں نے فوراً ایک انگلی سے موبائل کی اسکرین کو روشن کیا اور اسکرین پر چمکتے اس پیغام کو دیکھا جو کہ آدھا نظر آ رہا تھا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ شاید اس کے آگے مزید بھی کچھ لکھا ہو، مگر مزید مجھے میسج کھولنے پر ہی پتہ چل سکتا تھا، اور میں میسج کو کھولنا نہیں چاہتا تھا تاکہ عاصم کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ اس سے پہلے کہ عاصم کمرے میں واپس آ جاتا میں نے جلدی سے موبائل کا سائیڈ بٹن دبا کر اس کی اسکرین کو آف کر دیا۔ عاصم نے میرے آگے لا کر کھانا رکھ دیا تھا، مگر میری بھوک تو ایک دم سے اٹھ چکی تھی۔ میں فق چہرے کے ساتھ اپنے سامنے پڑے کھانے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک عاصم نے مجھے آواز دی، بھائی کیا ہوا ہے آپ کو؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھا لیں۔ مگر میں اسے کچھ بھی جواب دیے بغیر بنا کھانا کھائے اٹھ کر دکان پر آ گیا۔ جیسے ہی میں دکان پر واپس آیا عاصم فوراً میرے پیچھے دکان پر آ گیا۔ میری پریشانی بھانپ کر اس کے چہرے پر بھی پریشانی نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد پریشان نظروں سے میری طرف دیکھتا تھا، پھر اٹھ کر میرے پاس آتا اور مجھ سے ہمدردانہ لہجے میں پوچھتا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کس لیے پریشان ہیں؟ میں فقط کچھ نہیں کہہ کر اسے ٹال دیتا۔ یوں ہی پریشانی میں سارا دن گزر گیا۔ میرے اندر تو مانو ایک لاوا ابل رہا تھا۔ میرا دماغ یہ سوچ کر کھول رہا تھا کہ میرے ہی گھر میں رہ کر میری بہن کے ساتھ کھیل رچایا جا رہا تھا اور میری ناک کے نیچے یہ سب چل رہا تھا اور مجھے خبر ہی نہیں تھی۔ میں کتنا بے خبر تھا۔ پھر مجھے خود پر بھی غصہ آنے لگتا تھا۔ وہ تو غیر تھا، وہ میرا احساس کیوں کرتا؟ میں ہی پاگل تھا جو اس پر بھروسہ کر بیٹھا، اس کی معصوم شکل اور شرافت کے اس ڈھونگ کو سچ سمجھ بیٹھا۔ وہ سارا دن میں نے اسی پریشانی میں گزارا۔
आसिम बार बार कुछ देर के बाद मेरे पास आता और मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछता, मगर मैं खामोश रहा, क्योंकि अभी मैं कुछ भी कहकर उसे कबल अज़ वक्त कुछ बताना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि उस पर नज़र रखूं, ताकि मुझे पता चले कि मामला किस हद तक पहुंचा हुआ है। रात को हम दोनों इकट्ठे ही घर वापस आए। आसिम किचन में गया और मेरे और अपने लिए खाना गर्म करके ले आया। मेरा अब भी कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था, लिहाजा मैंने इससे कहा कि तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। तो उसने खामोशी से ट्रे उठाई और किचन में रखाया। मैं हैरान नजरों से उसके चेहरे की जानिब देखने लगा। तो वो बोला, आपने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया भाई, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं खामोशी से उसके चेहरे की जानिब देखता रहा और दिल में सोचने लगा कि कौन कह सकता है कि इतना मुखलिस और शरीफ नजर आने वाला लड़का अंदर से ऐसा कमीना फितरत इंसान निकलेगा। मगर मैंने इसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। मैंने देखा कि आसिम भी खाना खाए बगैर खामोशी से जाकर लेट चुका था। वो सारी रात में एक पल के लिए भी नहीं सोया। मैंने सारी रात आंखों में काट दी थी। तमाम रात मैं इसी बात के बारे में सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सोचते ही सोचते आखिर मेरे जहन में एक ख्याल आया और फिर मैंने तय कर लिया कि मुझे आगे क्या करना है। अगले दिन जब नूर कॉलेज चली गई तो मैंने आसिम से बहाना बनाया कि तुम दुकान पर चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो इस बात में सर हिलाता हुआ दुकान के लिए निकल गया तो मैं भी जल्दी से घर के दरवाजे बंद किए और बाइक लेकर मार्केट का रुख किया। वहां से मैंने एक माइक्रो कैमरा खरीदा, जिसे लाकर मैंने किचन के कैबिनेट्स के ऊपर फिट कर दिया और इसका एक्स अपने मोबाइल में ऑन कर लिया। अब मैं दुकान पर बैठकर भी अपने मोबाइल से अपने घर पर नजर रख सकता था। किचन में होने वाली किसी भी एक्टिविटी को देख सकता था। फिलहाल मैंने ये कैमरा सिर्फ किचन में लगाया था, क्योंकि मुझे अभी भी भरोसा था कि आसिम घर के अंदर नहीं जाता होगा। अगर आसिम की और नूर की कोई भी बातचीत होती होगी तो यकीनन वो किचन में ही होती होगी। उस दिन दोपहर को मैं नूर को कॉलेज से घर लाने के बाद मैं दुकान पर चला गया। गर्मी बहुत थी तो आसिम ने मुझसे पूछा कि भाई मैं कुछ देर के लिए घर जाऊं, मैं नहाकर कपड़े चेंज करना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ ज़रूर जाओ। आसिम घर चला गया। नहाने या कपड़े चेंज करने के लिए भी आसिम को घर के अंदरून हिस्से का रुख करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि घर के बैरूनी हिस्से में मौजूद इस कमरे में वॉशरूम की सहूलत भी मौजूद थी। मैंने मोबाइल पर कैमरा ऑन करके मोबाइल अपने सामने रख लिया। तकरीबन आधे घंटे के बाद आसिम किचन में आया। उसके कपड़े तब्दील थे, यानी कि वो नहा चुका था। अब वो किचन में अपने लिए चाय बना रहा था। तकरीबन उसे 2 या 3 मिनट ही किचन में खड़े हुए गुजरे थे कि अचानक नूर किचन में दाखिल हुई। नूर किचन में ही कुछ फासले पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई और वो दोनों आपस में बातें करने लगे। कुछ देर के बाद आसिम ने 2 कपों में चाय डाली और उसने एक कप नूर की तरफ बढ़ाया। नूर ने वो चाय का कप थाम लिया और खुद आसिम किचन के शेल्फ पर बैठकर चाय पीने लगा और वो दोनों आपस में बातें करने लगी। इन दोनों के चेहरे से परेशानी साफ नजर आ रही थी। अब मुझे इस बात का अंदाजा तो हो चुका था कि वो दोनों किचन में बैठकर बातचीत करते थे। यकीनन वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। नूर के इस मैसेज से मुझे यह अंदाजा भी हो रहा था कि वो आसिम से यकीनन यही कहना चाह रही थी कि भाई इन दोनों के रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। मगर अब मैंने मजीद इन पर नजर रखने का फैसला किया। उसी रात मैंने नूर का मोबाइल चेक करने का फैसला किया। आधी रात के वक्त मैं खामोशी से अपने बिस्तर से उठा और नूर के कमरे की तरफ गया। मैंने इसके चेहरे पर एक नज़र डाली तो वो तमाम साल मेरी आंखों के आगे घूमने लगे जो मैंने अपनी इस लाडली और प्यारी बहन के लाड उठाने में गुजारे थे। मैंने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था और उसने मेरी ही आंखों में धूल झोंकने का फैसला कर लिया। मुझे ये बात इतनी तकलीफ देती थी कि कुर्ब की शिद्दत से मेरी आंखों में आंसू झलकने लगे थे। मैंने हाथ की पुश्त से अपनी आंखों में आए हुए आंसू साफ किए और बेड के साइड टेबल पर पड़ा हुआ नूर का मोबाइल उठाया और तभी कदमों कमरे से बाहर निकल आया। बाहर सहन में आने के बाद मैंने जल्दी से मोबाइल ऑन किया। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक नूर के मोबाइल पर कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ था, क्योंकि कोई भी घर में इसका मोबाइल तो देखने वाला था ही नहीं।
ایک میں تھا، اور میں نے کبھی یہ بات اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں رکھی تھی کہ میری بہن کوئی ایسا کام بھی کر سکتی ہے کہ مجھے اس کے موبائل پر نظر رکھنی پڑے گی۔ میں نے تو کبھی اس کے موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اسی لیے شاید اس نے موبائل کو لاک لگانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے فوراً اس کا واٹس ایپ آن کیا اور اس میں سب سے اوپر عاصم کے ساتھ کی گئی چیٹ موجود تھی۔ میں نے اس چیٹ کو کھولا اور پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے میں وہ باتیں پڑھتا جا رہا تھا، میرا دماغ غصے سے کھولتا جا رہا تھا۔ واٹس ایپ کی اس چیٹ سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ وہ دونوں شادی کے موضوع پر بات کر رہے تھے۔ نور نے اسے کہا تھا کہ تم بھائی سے ہمارے رشتے کی بات کرو، جس پر عاصم کا کہنا تھا کہ وہ نہایت شرم محسوس کر رہا ہے کہ وہ کس منہ سے بھائی سے ہمارے رشتے کی بات کرے گا۔ جو بھی ہے، اس کا درجہ ایک ملازم جیسا ہی ہے۔ تو کیا بھائی اپنی دکان کے ایک ملازم سے اپنی بہن کی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ جس پر نور نے کہا تھا کہ ہاں، اسے بھی یہی ڈر ہے کہ بھائی کبھی بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گے۔ عاصم نے کہا کہ اگر بھائی اس رشتے کے لیے نہیں مانتے ہیں تو ہم دونوں خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اس بات کو اپنی تقدیر کا لکھا سمجھ لیں گے۔ اگر ہماری تقدیر میں ملنا ہو تو یقیناً خدا کوئی نہ کوئی تدبیر بنا دیتا، لیکن اگر بھائی نہ مانیں گے تو ہم بھی خاموش ہو جائیں گے۔ جس پر نور کا کہنا تھا کہ نہیں، میں تو تمہارے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ اب میں اگر شادی کروں گی تو تمہارے ساتھ ہی شادی کروں گی، ورنہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ جس پر عاصم نے پوچھا کہ اگر تمہارے بھائی نہیں مانیں گے تو پھر تم میرے ساتھ شادی کیسے کرو گی؟ اس بات کے جواب نے نور کا اگلا میسج پڑھ کر میرے ہاتھ اور پاؤں کانپنے لگے تھے۔ اپنی بہن کی سوچ جان کر مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ کچھ بھی کریں گے، ہم گھر سے بھاگ جائیں گے، مگر میں شادی تم سے ہی کروں گی۔ جبکہ عاصم کا کہنا تھا کہ ہم گھر سے بھاگنے والی یہ غلطی ہرگز نہیں کریں گے۔ بھائی کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ میں نے موبائل بند کیا اور پہلے کی طرح دبے قدموں جا کر موبائل نور کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر واپس رکھایا۔ اب مجھے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی کا علم ہو چکا تھا۔ اب میں نے خاموش رہنے کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ آخر یہ دونوں کس حد تک جاتے ہیں۔ گو کے اندر ہی اندر میرے لاوا پک رہا تھا، مگر میں نے بامشکل خود پر قابو پا کر خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں روزانہ موبائل کے کیمرے سے ان دونوں پر نظر رکھنے لگا۔ وقتی فوقتی جیسے ہی مجھے موقع ملتا، میں دونوں کے موبائل بھی چیک کرتا تھا۔ اسی طرح تقریباً 2 ماہ گزر گئے تھے، اور پھر ایک دن وہ ہوا جو میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس دن دوپہر کو جب عاصم کے گھر گیا، حسب معمول وہ کچن میں چائے بنانے کے لیے گیا، اور تھوڑی دیر بعد ہی نور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ دونوں باتیں کرنے لگے اور چائے پینے لگے۔ پھر نور ایک دم سے اٹھی اور اپنا چائے کا کپ شیلف پر رکھنے کے بعد واپس گھر کے اندر گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ اس نے بیگ شیلف کے اوپر رکھا اور اس کی زپ کھول کر عاصم کو کچھ دکھانے لگی۔ عاصم نے سر کو آگے جھکایا اور بیگ کے اندر موجود سامان کو دیکھا۔ بیگ کو دیکھنے کے بعد عاصم اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پریشان ہے۔ عاصم تو پریشان نظر آ ہی رہا تھا، مگر یہ منظر دیکھنے کے بعد میرے تو گویا سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ موبائل پر کیمرے سے دیکھے جانے والے اس منظر میں واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا کہ وہ دونوں گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یقیناً بیگ میں وہ سامان ہے جو وہ ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ میری بہن کیا کرنے جا رہی ہے؟ وہ اپنے ہی بھائی کو دھوکہ دینے کی تیاری کر رہی ہے؟ کیا یہ 4 دن کی محبت اتنی موزور ہے کہ اس نے اس بھائی کو دھوکہ دینے پر مجبور کر دیا، جس نے راتوں کی نیند اس نور کے لیے حرام کی تھی، جس نے نور کو ماں بن کر پالا تھا؟ دکھ کی شدت سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل اور دماغ اس منظر پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، مگر اشارے تو صاف اور واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ خیر، میں نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا اور دل میں تہیہ کیا کہ نور، میں نے تمہیں ماں اور باپ بن کر پالا ضرور ہے، مگر میں اپنے باپ کی سالوں سے بنائی گئی اس عزت کو تمہیں پیروں تلے روننے کی اجازت ہرگز بھی نہیں دوں گا۔ تم ہماری عزت کو خاک میں ملانے کی تیاری کر رہی ہو، اس سے پہلے ہی میں تمہیں خاک میں ملا دوں گا۔
اس وقت میرا غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اگر اس وقت عاصم اور نور میرے سامنے آ جائیں تو میں ان کو زندہ جلا دوں۔ اس رات جب میں گھر گیا تو میں نے گھر میں اپنے تینوں کمروں میں جا کر دیکھا تو ایک کمرے میں مجھے پیٹی پر بریف کیس کے پیچھے وہ بیگ پڑا ہوا نظر آ گیا۔ میں نے نور کو آواز دی اور اسے اپنے کپڑے تھماتے ہوئے کہا کہ ذرا جلدی سے ان کپڑوں پر استری تو پھیر دو۔ استری کا سٹینڈ دوسرے کمرے میں تھا۔ جیسے ہی نور میرے کپڑوں کو پریس کرنے لگی تو میں فوراً واپس اس کمرے میں آیا اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس بیگ کی زپ کھول کر دیکھا۔ بیگ میں موجود سامان دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ بیگ میں عاصم کے 2-3 جوڑے تھے اور 2-3 جوڑے نور کے بھی تھے، اور ان کپڑوں کے نیچے زیور موجود، وہ زیور جو ہماری ماں کا تھا۔ یہ بیگ اور اس میں موجود چیزیں دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں پکڑ کر بھینچ دیا ہو۔ نور سے اپنے کپڑے لے کر میں نہانے کے لیے گھس گیا۔ اب میرے ذہن میں کوئی اور چیز سما ہی نہیں رہی تھی۔ ہر وقت دن ہو یا رات میں یہی سوچتا رہتا تھا، میری بہن مجھے ہی دھوکہ دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ خیال ہی میرے تن بدن میں آگ لگا دیتا تھا۔ وہ دونوں یقیناً گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس رات بھی تمام رات میں نے جاگ کر گزاری۔ وہ دونوں اپنا اگلا قدم اٹھانے کی تیاری کر رہے تھے، مگر مجھے ان سے پہلے اپنا اگلا قدم اٹھانا تھا۔ اس سے پہلے کہ نور میرے سر میں خاک ڈال کر گھر سے چلی جاتی، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ نیا دن طلوع ہو چکا تھا، مگر میرے لیے تو اب کوئی بھی دن نیا نہیں تھا۔ سب دن ایک جیسے تھے، ہب زدہ اور گھٹن زدہ۔ اگلے دن میں نے پھر سے یہ فیصلہ کیا کہ میں رات کو ان دونوں کے موبائل چیک کروں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ ان کا اگلا قدم اب کیا ہوگا۔ اگر وہ گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ کس دن اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ اس رات میں آدھی رات تک انتظار کرتا رہا کہ نور گہری نیند میں سو جائے۔ تقریباً 12 بجے کے بعد میں اپنے بستر سے دبے قدم اٹھا اور نور کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا موبائل لے کر وہیں پردے کے پیچھے کھڑا ہو کر میں دیکھنے لگا، مگر شاید وہ دونوں ہی چوکنے ہو چکے تھے، کیونکہ چیٹ میں گھر سے بھاگنے کی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ ہاں، مگر یہ ذکر ضرور تھا جس میں عاصم اسے کہہ رہا تھا کہ تم اپنی تیاری رکھنا، بس ہم موقع ملتے ہی نکل چلیں گے۔ کس دن نکلیں گے اس بات کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ خیر، مجھے یہ تو کنفرم ہو چکا تھا کہ یہ دونوں گھر سے نکلنے کی تیاری مکمل کر چکے ہیں۔ اب مجھے اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانا تھا، اور اس کے لیے میں نے اگلے ہی دن تیاری کر لی۔ حسب معمول دوپہر کے وقت عاصم دکان پر تھا اور میں نور کو کالج سے لے کر گھر آیا۔ نور کے کمرے میں دروازے کے پیچھے ایک بھاری لوہے کا راڈ میں صبح کے وقت ہی چھپا چکا تھا۔ نور کالج سے آتے ہی نہانے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ میں راڈ ہاتھ میں پکڑی اور اس کے بیڈ پر بیٹھ کر اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ کے انتظار کے بعد نور واش روم سے باہر آئی۔ وہ گردن جھکا کر ٹاول کے ساتھ اپنے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ اس کی نظر ابھی تک مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ پھر اس نے سیدھے ہوتے ہوئے ٹاول بیڈ پر پھینکا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ چونک گئی۔ کہنے لگی، بھائی آپ یہاں، خیریت ہے، کوئی کام تھا؟ اور پھر ساتھ ہی اس کی نظر میرے ہاتھ میں پکڑے اس لوہے کے راڈ پر پڑی تو وہ حیرت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے کہا، ہاں، میں یہاں تمہارے کمرے میں، کیونکہ خیریت بالکل بھی نہیں ہے۔ میں چند قدم اٹھا اور اس کے مزید قریب ہوا اور میں اس کے کان کے پاس منہ کرنے کے بعد سرگوشی کی اور کہا، جانتی ہو نور کیا ہوا ہے؟ میری اکلوتی بہن، جسے میں نے ماں بن کر پالا، جس کے لیے میں نے راتوں کی نیند حرام کی، وہ میرے ہی سر میں خاک ڈال کر گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد جب میں نے نور کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اس نے تھوک نکل کر اپنے حلق کو تر کیا اور پھر مدھم آواز میں کہنے لگی، بھائی میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ میں نے اس کی بات مکمل سنے بغیر ہاتھ کھڑا کر کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا، مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ پہلے سے جانتا ہوں۔ میری بات سننے کے بعد نور نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں بھائی، آپ میری بات سنیے۔ کیا بات سنوں؟ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے پیٹی کے پاس گیا اور اس بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
یہ بتانا چاہتی ہو تم مجھے؟ میں جانتا ہوں کہ اس بیگ میں تمہارے اور عاصم کے کپڑے ہیں اور امی کا وہ زیور ہے جو تم گھر سے لے کر بھاگنے کی تیاری میں مصروف ہو، ہے نا؟ میں نے تائید کے لیے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ یہ ہے ہمارے پیار اور محبت کا صلہ۔ جانتی ہو نور، ابو نے ہم دونوں کے اچھے مستقبل کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ستیلی ماں کبھی بھی ان بچوں کو سگی ماں جیسا پیار نہیں دے گی۔ یہ قربانی تھی جو ہمارے باپ نے ہمارے لیے دی، ورنہ اتنے چھوٹے بچوں کا باپ جوان ہی تو تھا، وہ چاہتا تو دوسری شادی کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنے جذبات کا گلا گھونٹ کر اپنی اولاد کو پہلے نمبر پر رکھا۔ اس کے بعد میں نے اپنا آپ بھلا دیا تمہاری خاطر۔ جانتی ہو، میں دروازے میں کھڑے ہو کر لڑکوں کو باہر سے گلی میں کھیلتے ہوئے دیکھتا تھا، مگر میں صرف اس لیے کھیلنے نہیں جاتا تھا کیونکہ مجھے تمہارا خیال ستاتا تھا کہ تم گھر میں اکیلی کیا کرو گی۔ ہر وقت تمہارے آس پاس سائے کی طرح لگا رہتا تھا کہ کہیں تمہیں امی کی یاد نہ آئے، کہیں تم اکیلا پن محسوس نہ کرو۔ ہر وہ کام جو امی تمہارے لیے کرتی تھی وہ میں کرنے لگا، اور تم نے ہمارے احسانوں کا، ہماری محبت کا یہ صلہ دیا کہ تم نے یہ بیگ بھر کر خاک کی گھٹی کی ہماری سروں پر ڈالنے کے لیے۔ بہت خوب میری پیاری بہن، بہت خوب۔ میں نے اس کو ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکا تو وہ اندھے منہ میرے سامنے فرش پر جا گری۔ اس کے بعد میں نے فوراً دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے وہ لوہے کا راڈ تھاما اور پھر اپنے سر سے بلند کیا اور پوری قوت سے نور کے سر پر دے مارا۔ راڈ اتنا بھاری تھا کہ ایک ہی راڈ پڑنے سے نور کا آدھا سر کھل چکا تھا۔ کمرے کا فرش ایک سیکنڈ میں خون سے بھر چکا تھا۔ کمرے میں خون پھیلتا دیکھ کر میرا ذہن معاف ہو رہا تھا، مگر پھر میں نے فوراً وہ کیا جو میں نے سوچا ہوا تھا۔ میں نے راڈ کو اپنی قمیض کے ساتھ صاف کرنے کے بعد وہیں زمین پر پھینکا اور نور کا وہ بیگ اٹھایا جو پیٹی پر پڑا تھا۔ اس میں سے زیور نکالا اور کھلے بیگ کو میں نے فرش پر پھینک دیا۔ اب مجھے زیور چھپانا تھا۔ جلدی سے سوچنے لگا کہ میں زیور کو کہاں چھپاؤں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں گھر کی پچھلی جانب گیا۔ وہاں ایک درخت کے نیچے میں نے جگہ کھودی اور زیور کی پوٹلی وہاں رکھنے کے بعد جلدی سے مٹی برابر کر دی اور اسے پاؤں کے ساتھ دبا بھی دیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہاں سے زمین کھودی گئی ہے۔ اس کے بعد میں گھر کے اندرونی جانب آیا، نور کے کمرے میں گیا اور ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھیں اور وہ حیرت سے میرے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا رنگ تیزی سے زرد پڑ رہا تھا۔ میں اس کو وہیں اس حالت میں چھوڑ کر خود دکان پر آ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عاصم نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی، میں کچھ دیر کے لیے گھر جاؤں؟ نہا بھی لوں گا اور چائے کا بھی دل چاہ رہا ہے۔ میں نے ایک نظر اپنی کلائی پر باندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا اور وقت کا اندازہ لگاتے ہوئے دل میں سوچا، جس رفتار سے نور کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اب تک تو وہ یقیناً مر چکی ہوگی۔ میں نے عاصم سے کہا کہ ہاں تم گھر جاؤ، مگر پہلے جاتے ہوئے میرا یہ کام کرنا۔ میں نے اسے کچھ رقم پکڑاتے ہوئے بینک میں جمع کروانے کے لیے کہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہاں اسے ضرور کچھ دیر لگ جائے گی۔ اس کے بعد فوراً میں شارٹ کٹ لیتے ہوئے گھر پہنچا۔ گھر پہنچنے کے بعد میں نے بلند آواز میں چیخنا شروع کر دیا اور جلدی سے پولیس کو کال بھی کر دی۔ کچھ دیر بعد پولیس بھی آ چکی تھی اور عاصم بھی خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس ہمارے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ میرا، عاصم کا اور نور کا موبائل بھی دیکھا گیا۔ چند منٹ میں ہی پولیس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ لڑکی اور لڑکا گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے۔ لڑکا لالچ میں آ گیا اور اس نے لڑکی کے سر پر راڈ مار کر اسے قتل کر دیا اور خود زیور لے کر فرار ہو گیا۔ اس پر کسی قسم کا شک نہ کیا جائے، اس لیے وہ زیور کسی جگہ پر چھپانے کے بعد اب موقع واردات پر خود واپس بھی آ گیا ہے۔ پولیس عاصم کو گرفتار کر کے لے جا چکی تھی اور میں نور کی تدفین کا بندوبست کرنے لگا۔ 3 ماہ تک عاصم جیل میں رہا اور پولیس تفتیش کرتی رہی، مگر اس دوران میں اس کیمرے کو تو بھول ہی چکا تھا جو میں نے کچن میں لگایا تھا، اور اس کا ایکس میرے موبائل میں آن تھا۔ اس کے بعد پولیس کو اصل کہانی تک پہنچنے میں چند ہی دن لگے کہ لڑکی گھر کے ملازم کے ساتھ فرار ہونے کی تیاری کر رہی تھی۔ بھائی کو شک پڑا، اس نے کچن میں کیمرہ لگا دیا
اور جب سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تو اس نے تیش میں آ کر اپنی بہن کو قتل کر دیا اور زیور اس لیے چھپا دیا تاکہ سارا شک عاصم کی طرف جائے۔ پولیس نے جب گھر کی مکمل طور پر تلاشی لی تو انہیں پچھلے حصے میں زمین میں دبا ہوا زیور مل گیا، اور تو اور جو میں نے جوتے سے مٹی برابر کی تھی وہ میری جوتوں کے نشان بھی مل گئے۔ اب تو سارے ثبوت ان کے ہاتھ لگ چکے تھے اور میں مجرم قرار دیا جا چکا تھا۔ 3 ماہ بعد عاصم کو رہا کر دیا گیا اور مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میری گھر اور دکان کو تالے لگ چکے تھے۔ اس واقعے کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور میں جیل کے سلاخوں کے پیچھے بیٹھا اب قتل کے الزام میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ اور اب میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر نور مجھ سے سامنے سے یہ پوچھ لیتی، یہ بات کر لیتی کہ وہ عاصم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو شاید میں مان ہی جاتا، مگر جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ عاصم کے ساتھ گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے تو مجھے شدید طیش آ گیا، اور طیش اور جلد بازی میں اٹھائے ہوئے اس قدم نے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے لا کھڑا کیا۔ نور کو اس کے گناہ کی سزا دیتے دیتے میں خود گنہگار ہو چکا تھا۔ عاصم اب بھی میرے پاس آتا ہے اور گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر روتا رہتا ہے۔ اسے آج بھی اس بات کا یقین نہیں آتا کہ میں نے طیش کے عالم میں اپنی ہی بہن کا قتل کر دیا۔ اپنی لاڈلی بہن نور کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ابدی نیند سلا دیا تھا، اور اب میرے ہاتھ میں پچھتاووں کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔